बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहते हैं। सारी असेंबली जो है वो एक SHO की मार है। आज कोई भी बात करे तो मूंछों वाला थानेदार आएगा और गिरफ्तार करने आपको पहुंच जाएगा और गिरफ्तार कर लेगा। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस से अरकान असेंबली की गिरफ्तारी पर शदीद बरहम नजर आए। कौमी असेंबली का इजलास होता है, मुज़म्मती तकारीर की जाती हैं और PTI के जो मेंबरान हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी कर दिए जाते हैं। सवाल ये कि क्या पार्लियामेंट की तकदीस के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक हो गए हैं, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मगर ये भी हम देखेंगे कि सियासत में क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ को पिछाड़ा जा रहा है या फिर 25 करोड़ अवाम का जो मुफाद है और जो हमारी इकॉनमी है वो भी दाव पर लग चुके हैं। और इसके अलावा जो दुनिया के अंदर हो रहा है और ख़ासतौर पर अमरीका के हवाले से सदारती इंतखाब के ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में हम बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, कल हमारा प्रोग्राम मुकाबिल हुआ, एतजाज एहसन साहब थे, उन्होंने कहा कि जी वो वक्त गुजर गए, हुकूमत अपोजिशन एक हुआ करते थे, अब ऐसी कोई सूरत नहीं। आज जो इजलास मैंने भी सुना, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, कह सकते हैं कि हुकूमत अपोजिशन एक हो गई है, मान लीजिए आज आप। ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट जो ये बात कर रहे थे स्पीकर साहब, ये एक मजाक है। वो इसलिए कि ये धब्बा जो है ना, काला धब्बा, ये अयाज सादिक साहब के सियासी शख्सियत के ऊपर ये पड़ गया है। ये मैं समझता हूँ जिस तरह एजाज हसन साहब फरमा रहे थे, पुराने लोग हैं ना, उन्होंने 50 साल ये पार्लियामेंट के हिस्सा रहे हैं। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले के बाद ये शायद उससे बड़ा भी वाक़या है। हमारे यहाँ ट्राइकोटमी ऑफ पावर की जाती है कि यहाँ पे इंतज़ामिया है, मुकन्ना है, जुडिशरी है। तो ये इसके अंदर फ़ौक़ियत पार्लियामेंट को दी जाती है, क्योंकि बाकी या तशरीह करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं आइन की जो पॉलिसी साज, आइन साज इदारा होता है वो पार्लियामान होती है, इसलिए उसकी सुप्रीमेसी होती है। ये उसके ऊपर हमला हुआ है। और मैं सुन रहा था कि IG साहब इस्लामाबाद के फरमा रहे थे कि हमने हर चीज़ कायदे के मुताबिक की है। इसका ये मतलब लिया है, अखज़ किया जाता है कि वो स्पीकर साहब की इजाज़त के बगैर पुलिस घुस नहीं सकती थी पार्लियामेंट के अंदर। तो ये जो इन्होंने 4 मेंबर्स की जूनियर से अफसरान की कमेटी बना दी है और वो जो 4 फारिग कर दिए, एक इलेक्ट्रीशियन को, एक फायरमैन को और 2-3 जूनियर किस्म के अफसरान को, ये नहीं है सीधा, इसमें कमेटी की ज़रूरत ही नहीं है। ये या तो एक आदमी झूठ बोल रहा है ना, या IG झूठ बोल रहा है, या सादिक साहब गलत बयानी से काम दे रहे हैं कि अगर उन्होंने आइन के हर बाय द बुक गए हैं और कानून की अमलदारी की है, तो इसका मतलब है कि उनको स्पीकर साहब की इजाज़त के बगैर इस तरह हो नहीं सकता। ये जो उनका नीचे ज़ेली इदारा है, उनके ज़रिए किसी MNS को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। सो ये मैं समझता हूँ कि हो गया वाक़या। मगर उसके बाद से जिस किस्म का यहाँ पे जिस तरह का बड़ा ये सानिया है, जिस तरह का दर्द नज़र आना चाहिए था, जितनी तकलीफ होनी चाहिए थी, मुझे उतनी नज़र नहीं आई। ख़ास तौर पे भाई उनका तो समझ आती है कि 10 बंदे उनके पकड़ के गए, उनको जिस्मानी रिमांड पे भी भेज दिया, तो अपोजिशन की तो समझ आती है। हुकूमती अरकान की तरफ से मुझे वो इफ्स एंड बट्स के साथ बात कर रहे थे कि देखें ना जी, आपने ये बातें की तो फिर ये वाली जो है तो होना था, एक्शन का रिएक्शन होना था। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे थे। और बिलावल भुट्टो, मुझे थोड़ा सा एक किस्म की मायूसी भी इसलिए हुई कि वो नौजवान हैं और वो भुट्टो साहब के नवासे हैं, जो कि आइन के खालिक हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं। और उनके आगे अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, 30-40 साल 50 साल उन्होंने शायद सियासत करनी है। ये 3 साल का जो मलबा है ना, ये उन पर पड़ गया है। ये बेचारे सारी उम्र जवाब देते रहेंगे। ये आज सिर्फ आज का वाक़या नहीं है, ये जब से 3 साल के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह के कानून साजी हुई, जिस तरह के पकड़ धक्कड़ हुआ, बाकी तो छोड़े, आज़ादी इज़हार पे अरशद शरीफ जो है, ये PDM 1 के इनके दौर में शहादत हुई। जो सहाफ़ियों के लिए कानून बनाए गए, या जिस तरह की मारदाड़ हुई, या जिस तरह की कदगने हैं, और जिस तरह का इंटरनेट बंद है और कोई बोल नहीं सकता, जिस तरह के इलेक्शन करवाए गए, जिस तरह के इलेक्शन तरामीम की गई, जिस तरह के 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने के लिए हीले बहाने किए गए कि पैसे नहीं है, फलाना है, तो ये उसका हिस्सा हैं। वो जो कानून साजी पिछले 3 साल में हुई,
یا جو بھی ہیلے یا جمہوریت کے اوپر حملے ہوئے، پیپلز پارٹی اس سے بچ نہیں سکتی، اور پیپلز پارٹی کی کیونکہ قیادت بلاول بھٹو کر رہے ہیں تو یہ سارا ملبہ ان پہ پڑ گیا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ یہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، مگر وہ اب بچے تو نہیں ہیں، اب وہ ماشاءاللہ 35-36 سال کے ہو گئے ہیں، تو لہذا اچھی تقریر کی نہیں تقریر میں سمجھتا ہوں وہ جو کہتے ہیں نا تھوڑا سا وہ پنجابی میں گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا، تو یہ وہ والا کام کیا گیا۔ یہ کہہ دینا 2-3 جملے ان کے کہ فعال اسمبلی نہیں ہے، فعال بنائے۔ بھائی فعال تب بنے گی اگر یہ 45 فارم اور 47 والا مسئلہ حل ہوگا، جب تک وہ نہیں فعال ہوگی آپ تو اس کو رکوانے کے لیے مخصوص نشستوں والے جو یہ اس کے لیے جو قانون سازی کی جا رہی ہے، مجوزہ ترامیم کی جا رہی ہیں، اور یہ جو قانون ہے جو کہ اجلاس کرنے کے متعلق شاید خاقان عباسی صاحب کا اگر وہ دوبارہ دکھا سکیں جو انہوں نے بات کی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ صاحب ذرا یہ دکھائیے گا۔ اسلام آباد میں عوام کا تمام حق جو ہے فری اسمبلی کا جو آئینی حق ہے اس کو سلب کر دیا۔ آج پاکستان کے دارالحکومت میں جمہوریت نہیں ہے، آمریت ہے۔ ایک ایس ایچ او کی مار ہے سارے قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران، ہم سب بھی جو ہے بیٹھے ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے، آپ کوئی بات کریں گے تو مونچھ والا تھاندار آپ کو پکڑ کے لے جائے گا۔ یہ شاید واحد قانون ہے پاکستان کا جس میں ایک قانون کو دوسری دفعہ توڑنے پر سزا بہت زیادہ ہے۔ یہ بڑی قانون یہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ صحیح فرما رہے تھے کہ ڈپٹی کمشنر کے حوالے پوری اسمبلی کر دی گئی ہوئی ہے کہ آئین کے اندر ہے، آرٹیکل 7 ہے کہ جس کے اندر آپ کو اکٹھے ہونے کا تقریر کا وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے قانون میں یہ بھی چیزیں ہیں، اگر اس کی کوئی پامالی کرے گا، دفعہ 144 ہے، اگر کوئی غلط چیزیں کریں تو یہ چیز قوانین کے موجود ہیں، مگر پہلی دفعہ جلسہ گورنمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اپوزیشن کا کروائے، وہ نہیں اجازت دے گی۔ ایک ڈی سی نے تو حکومت کی بات سننی ہے، تو حکومت اگر چاہے گی تو کبھی ہوگا ہی نہیں، تو اگر وہ کرنے پہ 3 سال قید اور اگلی دفعہ 7 سال قید، تو یہ تو بہت چیزیں بات ہیں۔ باقی رہ گئی وہ جو کنٹینٹ کی جو ہے کہ 12 افراد تو گرفتار کر لیے گئے۔ اچھا، گرفتاری کے لیے اس وقت یہ نہیں صرف دیکھا گیا کہ کن لوگ مطلوب ہیں، جو بھی ایم این اے تھے ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہاں پہ اعتراض تھا کہ ان کی تقریر کے اوپر جو بھی مقدمات ہیں، بالکل اس کا ایک قانون کو فالو کرنا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے، مگر اب سوال کیا آ گیا؟ ابھی حالات یہ آ گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ سنجیدہ مسئلہ ہے، اور ایک میں سمجھتا ہوں سیاسی بحران یہ ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ باتیں جو چل رہی ہیں کے پی اسمبلی میں جو وہ باتیں کی گئیں وہاں پہ اس جلسوں میں کی گئیں، اس کے بعد اس پارٹی نے پوری پی ٹی آئی پارٹی نے انہوں نے اون کر لیا۔ انہوں نے کہا جی، ان کے سلمان راجہ صاحب نے، ان کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ، انہوں نے کہا جی ہم بالکل بھی شرمندہ نہیں ہیں، جو انہوں نے کہا وہ عوام کی ترجمانی کی، بالکل اب ان کو بھی اس طرح ہی پکڑا جائے۔ اب وہ کے پی کے چیف منسٹر ہیں، اب ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو پکڑنا ہے تب مصیبت۔ وہ کے پی ایک حساس صوبہ ہے، 2/3 میجورٹی ہے، وہاں ان کی گورنمنٹ ہے، اور وہاں پہ اب صورتحال جو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں گمبھیر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کا ایک اجلاس جاری ہے، اور وہی باتیں جو کہ جلسے میں کی گئی تھی وہ دہرا رہے ہیں، اور وہ لائیو ان کی انٹرنیٹ پہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے، رکی تھی، انہوں نے بڑے اس پہ سرزنش کی گئی ہے، اور انہوں نے ایک قرارداد ایک پیش کی ہے جس کے اندر مور اور لیس جو ہے وہ وہی باتیں ہیں جو کہ جلسے کے اندر کی گئی ہیں۔ تو اب کیا پوری کے پی کی اسمبلی کو جو ہے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو کہ یہاں پہ نیشنل اسمبلی کے ساتھ کیا گیا ہے؟ اگر وہ کیا جائے گا، یہاں تو چلیں وفاق کے اندر تو گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، پی ڈی ایم 2 ہی میں اسے کہوں گا، تو کے پی کے اندر تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، فی الحال ان کی اپنی پولیس ہے، تو کیا پھر یہ کلیش کی طرف ہم جائیں گے؟ کیا کیا جائے گا؟ پھر باتیں ہو رہی ہیں گورنر رولز کے لیے۔ گورنر رول کے جو ہیں قانونی تقاضے، آئینی تقاضے اور ہیں، وہ یہ نہیں ہیں کہ تقاریر کے اوپر اور اسمبلی کے اندر یاد رہے، یہاں پارلیمان کے اندر بھی اور پروونشل اسمبلی کے اندر جو بات کی جاتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے، اس کی سرزنش نہیں کی جا سکتی until unless کہ
जुडिशरी या आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाए तो मैं ये देख रहा था उनकी कि उन्होंने बड़ी सोच विचार के सख्त बातें की हैं, मगर उन्होंने इदारों की कोशिश की है कि बड़ी लीगली ड्राफ्टेड है। चंद अफराद के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है, इदारों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, बल्कि पाक फौज की जो कुर्बानियां उनको खराज तहसीन पेश किया। लेकिन जो नेशनल असेंबली, आमिर साहब, उससे रिलेटेड मेरा एक सवाल है आपसे। ठीक है, जिस तरह की भी माहौल बने हुए, लेकिन आज जो हुकूमती बेंचेस हैं उन्होंने इस बात का क्रेडिट लिया है कि हमारे दौर के अंदर जब हम अपोजिशन के अंदर थे हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते थे, तो उन्होंने कहा कि आज आप लोगों ने 10 लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं। उन्होंने कहा मुखालफत नहीं कर रहे हम, ये जमहूरियत है, लेकिन इस चीज का तो एज आप हुकूमत के बेंचेस को, हुकूमती अरकान को दें कि वहां से मुखालफत नहीं आई। कल 10 बंदे जो हैं पीटीआई के आएंगे असेंबली फ्लोर के ऊपर और सेशन को अटेंड करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर बहुत छोटा इशू रह गया है। प्रोडक्शन ऑर्डर का हर दौर में मुख्तलिफ गवर्नमेंटों के मुख्तलिफ रवैये रहे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल्स पार्टी के दौर में जब शेख रशीद साहब को जेल में कर दिया गया था तो रोज़ यही शोर मचाया जाता था, यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए शोर मचाया जाता था। ये स्पीकर होते थे, इनके आगे रोज़ यही, तो वो उनको नहीं। तो इकबाल हैदर साहब ने अपने ज़माने में, वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा यार पीपल्स पार्टी की बहरहाल एक अक़दार रही हुई है जमहूरियत के लिए और वो बड़े जमहूरी आदमी थे, उन्होंने चुप करके अंदर से इंतजाम कर आके जो है ना उनको छुड़वा दिया। बेनज़ीर साहबा को ये पता चल गया, बीबी ने इतना गुस्से उन पे हुई तो उनसे रिज़ाइन ले लिया और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। सो ये पीपल्स पार्टी के रहा। फिर नून लीग का भी अच्छे बुरे फैसले रहे हुए हैं, कई दफ़ा इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर किए और कई दफ़ा इन्होंने नहीं किए। सो ये भी नहीं है कि इसके अंदर तमाम जो है ना लोग दूध के जले में। इस तरह ही पीटीआई का भी चेकर्ड हिस्ट्री है कि कुछ अच्छे फैसले किए, कई जगह उन्होंने खराबियां गई। मगर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि असद कैसर साहब जो हैं, हम उनकी बड़ी नाक़िद रहे हैं, बड़ी तनकीद करते थे, मगर याद सादिक के मुकाबले में वो बहुत बेहतर थे, वो बहुत गुंजाइश निकालते थे बातचीत करने की। याद सादिक साहब का पहले भी ये तीसरी दफ़ा स्पीकर बन गए, पता नहीं सिर्फ शायद लॉयल्टी की बुनियाद पर और इस तरह के करने के। और ये अगर इस्लामाबाद के आईजी सही कह रहे हैं और वो एक मोतबर आदमी है, मैं मान सकता हूं कि उनकी जरूरत हो नहीं सकती कि वो ऑन हिज ओन ये वाला इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं। ये अगर इनका भी प्रोड्यूसर साहब अगर बयान हो, ये जो आप दिखा रहे हैं, तो ये सुनवा दें। ये जिम्मेदार आदमी हैं, आईजी पुलिस के हैं वो। अब क्योंकि सारा कुछ मुद्दा उनके ऊपर ही डाला, जी नकाबपोश जाके ला रहे थे, उनको कहीं ना कहीं से ऑर्डर आए, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं से वो कह रहे हैं कि हमने बाई द लॉ गए, तो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हुए। और इसका सिर्फ मतलब यही है कि असेंबली के हदूद के अंदर एक सार्जेंट को, बेचारे को, उसके सार्जेंट एट लॉ की ये इख्तियार नहीं है कि एमएनए को गिरफ्तारी की वो ऑर्डर कर सके। वो स्पीकर साहब होते हैं और उन्होंने जवाब नहीं दिया कि रात को जब ये सारा, ये कोई 10 मिनट 5 मिनट तो नहीं है, ये सारी रात सिलसिला, घंटों सिलसिला रहा। तो वो क्या उन्होंने जवाब नहीं दिया कि वो क्या सो गए थे, क्या फोन बंद थे, क्या दुनिया से उनका राब्ता क्यों कटा हुआ था, क्यों नहीं किया गया। आज उनका बड़ा मुबम सा, और ये बिल्कुल अपनी उसको कवर अप करने के लिए, ये इशू ये नहीं है प्रोडक्शन ऑर्डर बेशक दें ना दें, ये नहीं, मगर ये सानिया है, ये छोटी चीज नहीं है। शायद वो जो ओल्ड टाइमर्स हैं उनको ज्यादा तकलीफ है, सहाफत के अंदर ओल्ड टाइमर्स हैं या सियासत के अंदर जो हैं, फॉर एग्जांपल नवीद कमर साहब ने, उन्होंने अपनी पार्टी, पुरानी पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी की। खुर्शीद शाह साहब जो हैं, उन्होंने भी आज कहा कि आप इनको बोलने दें, इजाजत दें। वो पुराने आदमी हैं, उनको पता है कि इन चीजों का ये तारीख बन रही है। अभी आप तारीख की जो बात करें आमिर साहब, इसी से मुतालिक भी एक सवाल है। बहुत सारे ऐसे, हम जब भी पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें यंगस्टर्स के हवाले से खास तौर पे हम बात करते हैं। जब भी टीवी शोज हो रहे हैं और जब से ये पार्लियामेंट और पूरी सियासत का मामला बिगड़ा हुआ है, तो नौजवान सबसे ज्यादा जो हैं वो फॉलो करते हैं चीजों को। आपने पार्लियामेंट डायरी आमिर साहब, तकरीबन मैं कहूंगी 3 दिहाइयों तक आपने इसको कवर किया है, देखा है। जो आज का स्टूडेंट है, जो आज सियासत को सीख रहा है, जो आज सहाफत के बारे में जान रहा है, उसको बताना बड़ा जरूरी है कि पार्लियामेंट में यही मिडबे रहती थी, पार्लियामेंट में यही मछली मंडी बनी रहती थी, या पार्लियामेंट किसी डिसिप्लिन के तहत, किसी प्रैक्टिस के तहत चलती थी, क्या थी? मैं शायद कुछ इसीलिए 2-3 दिन से ज्यादा जज्बाती हो रहा हूँ। और कल हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री प्रेस गैलरी होती है, उसके सेक्रेटरी साहब जो 10-20 साल रहे, फारूक अब्दुल साहब,
راؤ خالد صاحب بھی تھے, وہ بھی پرانے اولڈ ٹائمر ہیں. تو ہم اپنا جو درد شیئر کر رہے تھے, کیونکہ وہاں صرف جو پارلیمنٹ کو چلانے کا جو طریقہ ہوتا ہے اندر ہاؤس کا تو ہے, وہ صرف قوانین پہ نہیں ہوتا, وہ آئین پہ نہیں ہوتا, وہ روایات پہ ہوتا ہے. اور روایات اتنی ہوتی ہیں کہ ہاؤس کے اندر تو کوئی گھس نہیں سکتا. تو جو ہے ہم پریس گیلری کی اتنی خوفناک روایات تھی, کوئی کھڑا ہو کے اگر بات کرے, یا فار ایگزامپل ایک دفعہ فاروق اقدس صاحب مجھے یاد کروا رہے تھے کہ کسی صاحب نے اپنی چپل جو ہے سیٹ کے اوپر رکھ دی تھی, اس کو پریس گیلری سے نکال دیا گیا تھا. ایک پریس گیلری ہوتی ہے, پیچھے اس کی لابی ہے, لابی کے اندر جو مرضی کریں, مگر جب وہاں آپ ہاؤس کے اندر جو پریس گیلری کے اندر بیٹھے ہیں تو تعظیم کے ساتھ بیٹھیں. ڈائس کے اوپر نہیں کسی کو بیٹھنے دیا جاتا, شور نہیں بچانے دیا جاتا, فون نہیں استعمال کرنے دیا جاتا, بہت زیادہ اس کا تکریم کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دو پاکستان کا اور یہ دو بڑے سانے ہوئے ہیں, ایک سپریم کورٹ کے اوپر حملہ اور دوسرا یہ, اور یہ دونوں کے دونوں کا ملبہ جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر ہے. اور پچھلے کا فرق یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اوپر جو حملہ تھا اس کا فوراً احساس کر لیا گیا تھا. پورے ملک کے اندر جو ہے وہ تکلیف ہوئی, ہر ایک کو جو ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا, سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر لیا گیا. اس کا پھر ایک باقاعدہ کمیشن بنا, اس کے اندر جو ہے ڈسکوالیفیکیشنز کی گئی, اس کے اندر ایم این ایز کے خلاف ایکشن لیا گیا جو اس کے اندر شامل تھے. طارق عزیز غالباً تھے, ان کو بھی فارغ اس کے اندر کیا گیا, لوگوں کو سزائیں ہوئیں. اور وہ آج تک مشہور ہیں کہ جناب انہوں کو جو بلوائے گئے تھے, بلوائی جو تھے لاہور سے نون لیگ کے بلائے گئے تو ان کو قیمے کے نان کھلائے گئے اور ان کو تیار کر کے بھجوایا گیا. انسٹرکشنز تھی, وہ کوئی ایک ہیپیزلی نہیں ہو گیا تھا, وہ پلان طریقے سے کیا گیا. رات بھی جو ہوا یہ پلان طریقے سے ہوا, یہ پلان طریقے سے ہوا. اور جو ٹھیک ہے, میں مذمت کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے سخت باتیں کی ہیں اور بالکل قانونی ایکشن ہونا چاہیے, مگر یہ بھی ایک سوال آ جاتا ہے, تو یہ کیا پہلی دفعہ ہوا؟ کیا اس طرح کی باتیں خواجہ آصف صاحب جو آج بڑے اخلاقی جو ہے پوزیشن لے رہے تھے, خواجہ آصف نے کیا کسر چھوڑی ہوئی ہے؟ کیا کچھ نہیں. اس سے بہت زیادہ فوج کے متعلق, اداروں کے متعلق خواجہ آصف صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے جو تاریخی الفاظ ہیں, کوئی شرم کوئی حیا, وہ سب ان کو خود اب بھول گئی ہے. نواز شریف صاحب کیا کچھ نہیں کہتے رہے اداروں کے متعلق, ان کی بیٹی بھی بڑی سخت باتیں کرتی رہی ہیں, جلسوں میں بھی ہوتی رہی ہیں, پارلیمان بھی ہوتی رہی ہیں, اس سے بہت سخت باتیں ہوئی ہیں. کل جو انہوں نے باتیں جلسے کے اندر جو کی ہیں علی امین گنڈا پور نے, اس سے بہت زیادہ سخت باتیں ہوئی ہیں. یہ بالکل اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہے, مگر پھر بھی یہ نہیں کنڈون نہیں کیا جا سکتا. آپ بالکل ایکشن لیں, مگر ایک طریقہ کار ہے نا, ایک طریقہ کار ہے. یہ کیا آپ نے مثال بنا لی کہ پارلیمان کے اندر جو ہے بیٹھے رہتے, بلکہ ہم کہتے کہ جناب یہ پارلیمان کے اندر کیوں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, باہر آئیں, آ کے فیصلہ کریں. 1 دن 2 دن 3 دن کچھ بھی ہو سکتا. یہ اب جو ہے یہ ایک مثال بن گئی ہے. کل کو وہ آج بلاول بھٹو یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ اس حد تک کہ جناب کل کو اب ہم بھی اٹھائے جائیں گے. کل کو اگر کوئی بھی تقریر کر دے گا, اگر وہ نامناسب وقت کی حکومت سمجھے گی, تو اس طرح ہی جو ہے ایک ایس ایچ او, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, پہلے کہا جاتا تھا کہ پورا بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے, یہ پوری پارلیمنٹ آپ کی ایس ایچ او کی مار ہے, جو شاید خان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ نے ڈی سی کے حوالے کر دی کہ ڈی سی فیصلہ کرے گا کہ جناب پارلیمان کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ایک ایس ایچ او جو ہے وہ آرڈر کرے گا اور اٹھا لیا جائے گا. تو ہم پھر بھی آف کورس مذمت کریں گے, ہم پھر تکلیف میں ہوں گے, مگر ایک مثال تو بن گئی. یہ مثالیں بن جاتی ہیں. یہ آپ دیکھیں یونائٹڈ امریکہ کے اب الیکشن ہو رہے ہیں, تو رات ٹرمپ کی اور کیملا ہیرس کی جو ڈیبیٹ تھی, اس کے اندر گھوم پھر کے آیا کہ کانگریس کے اوپر حملہ, کہ آپ کا اس وقت رویہ کیا تھا. ٹرمپ کے اوپر انہوں نے سب سے بڑا جو کاری حملہ کیا, یہ کیا کہ وہ حملہ جب ہو گیا تو آپ کا اس کے بعد کیا رویہ تھا کہ آپ نے مذمت کی نہیں کی. جو ہے آج یہ حکومتی پارٹیوں نے کم از کم, ابھی تک میں نے شہباز شریف صاحب کی پرائم منسٹر آف پاکستان, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, ان کا بھی بیان نہیں دیکھا, اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. چلیے آپ کی اجازت ہو اگر تو میں ابھی ایک بریک لے لیتی ہوں. میں نے اسی سیگمنٹ سے سیاست سے متعلق جے یو آئی فے کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آپ سے ڈسکشن کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا, اور جو امریکہ کے صدارتی مباحثہ ہے, جو صدارتی انتخاب ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں ہم شیئر کریں گے. اسٹے ود اس.
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے پاکستان کی سیاست کے اوپر. خیبر پختونخوا اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ماہر قانون بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی بیرسٹر صاحب, آپ سے ایک تو خاص طور پہ قانونی اور آئینی مسائل کے اوپر تو بات کریں گے ہی, مگر اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ان کی لیڈرشپ ہے کافی لوگ درجن کے قریب تو کوئی گرفتار ہیں, باقی کوئی کے پی کی اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے, باقی کوئی ہمیں اویلیبل ہی نہیں ہو رہا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جا سکے. تو میں بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اسمبلی کے اوپر حملہ ہوا ہے, ہم نے اس کے اوپر اپنا درد پہلے شیئر کر چکے ہیں ایز اے جرنلسٹ جو کہ اس کو 30-40 سال سے کور کر رہے تھے, مگر اس کی قانونی سچویشن جو ہے آئی جی صاحب اسلام آباد کے فرما رہے ہیں کہ جناب ہم نے ہر چیز قانون کے مطابق کی ہے, ہم نے وی وینٹ بائی دا بک. تو بائی دا بک کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر اسمبلی کی اجازت کے بغیر وہ اندر نہیں گھس سکتے. اسپیکر صاحب اس طرح کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے ایک فائر مین فارغ کر دیا ہے اور ایک جو ہے انہوں نے الیکٹریشین فارغ کر دیا ہے, 2 کوئی چھوٹے سے اہلکار جو ہے سیکورٹی کے فائل کر دیے ہیں کہ ایز اف یہ نچلے لیول پہ کسی نے گیٹ کھول دیا اور اتنے زیادہ لوگ نقاب پوش گھس کے گرفتار کر کے لے گئے. اس پہ ذرا قانونی اور آئینی سچویشن ہمیں سمجھائیں کیا ہے اور ابھی پارٹی کا آپ کی کا موڈ کیا ہے؟ دیکھیں عامر صاحب, قانون تو بالکل کلیئر ہے کہ وداؤٹ پرمیشن جو اسمبلی کے رولز بنے ہوئے ہیں, وداؤٹ پرمیشن آف دا اسپیکر جو ہے وہ کسی کو اسمبلی کے احاطے سے جو اس کی پریمیسز ہے وہاں سے ریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں پہ جو آئی جی صاحب ہیں اب وہ غلط بیانی کر رہے ہیں, ایسی کوئی پرمیشن نہ ریکارڈ پہ ہے نہ کہیں موجود ہے, اور جو کورٹ میں بھی کیس چلا وہاں بھی انہوں نے کوئی ایسی چیز پروڈیوس نہیں کی اور نہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور اگر کوئی پرمیشن ہوتی تو اسپیکر صاحب اپنے عملے کو وہ سسپینڈ نہ کرتے فرام سروس, تو اسی وجہ سے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے کہ ان کو لگا کہ شاید ان کا قصور ہے کہ انہوں نے ان کو اندر آنے دیا, انہوں نے اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کی. خیر میں تھوڑا سا یہ ضرور کہوں گا کہ سرکاری ملازم جو ہوتا ہے چاہے وہ آئی جی کے لیول کا ہی ہو تو وہ بیچارہ حکم کے تابع ہوتا ہے. انہوں نے ڈاکیومنٹ نہیں پیش کی, مگر کوئی اسپیکر صاحب نے بھی کوئی ایسا یہ ریزن نہیں بتایا کہ وہ ساری رات کہاں تھے, انہوں نے فون کیوں نہیں لیا یا انہوں نے کیا ایکشن لیا. تو وہ ایک کمیٹی اپنے ہی اسٹاف کی وہ جو بنا دی ہے, اس کے اندر کوئی انہوں نے پارلیمان کے افراد نہیں ڈالے گئے. تو میں تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ بھی بہرحال آئی جی صاحب اگر کہہ رہے ہیں ان کی بھی نوکری کا سوال کل کو ہو سکتا ہے, بلکہ ان کی چھٹی ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں کیا اپنی مرضی سے بک کر ان کی ضرورت تھی کہ وہ یہ کرتے؟ دیکھیں جہاں تک بیوروکریسی کی بات ہے, دیکھیں یہ محمد علی جناح کا قائد اعظم کا بڑا کلیئر اسپیچ تھی پاکستان بننے کے بعد کہ جو بیوروکریٹس ہیں سول سرونٹس ہیں انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق کام کرنا ہے, اور ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی یہی کہتی ہیں کہ وہ انلیگل آرڈر نہ مانے. خیر جہاں تک پولیس کی بات ہے میں ایک چیز کلیئر کر دوں, یہ اندر جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے نیشنل اسمبلی پہ حملہ کیا, اس کو میں کہوں گا یہ ریاست پہ حملہ کیا ہے, کیونکہ آرٹیکل 7 آئین کا کہتا ہے نیشنل اسمبلی جو ہے آپ کی پارلیمنٹ جو ہے اٹس the ingredient of the state, وہ آپ کی ریاست ہی ہے وہ بیسیکلی, اور سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے آپ کی جو ٹرائیکوٹمی آف پاور میں ہوتا ہے, سب سے پہلے نمبر پہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ سوورنس جو ہوتی ہیں عوام ہوتی ہیں ان کا چہرہ ہوتا ہے, ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس موسٹ پاورفل انسٹیٹیوشن آپ کی کنٹری کا اسٹیٹ ہے, ریاست ہے. ریاست پہ جو حملہ ہوا سانیہ ہے ہوا یہ ایک قسم کا, تو وہ خالی پولیس کے لوگ تو تھے ہی نہیں, وہ تو آپ دیکھ لیں ہمارے مولانا نسیم صاحب کہہ رہے ایجنسیز کے لوگ تھے. تو اس وجہ سے یہ جتنا بڑا سانیہ ہے میرے خیال سے اس کی بڑی امپارشل ہائی پاورڈ انکوائری کی ضرورت ہے, اور جو لوگ بغیر وارنٹ کے بغیر پرمیشن کے اندر گھسے انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا, ان کو بالکل نشان عبرت بنانا چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے اور ان سب کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ آپ بیچارے یہ ہماری بھی استدعا ہوگی
کہ ہم بھی پارلیمنٹ پریس گیلری کا حصہ ہونے کی وجہ سے ایک سٹیک ہولڈرز ہیں کہ یہ اسمبلی کے سٹاف کی یہ کمیٹی نہیں چلے گی, اس کے اندر جو ہے سینئر پارلیمنٹیرینز ہونے چاہیے. ایک اور ایشو جو ہے اس وقت جو چل رہا ہے کہ یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی سرحد کے اندر جو ہے نا کے پی میں, سوری پرانی عادت پڑی ہوئی ہے سرحد کہنے کی, تو کے پی میں گورنر رول لگا دیا جائے گا اور وہاں پہ ایک قسم کا جو ایک ان کا ایک آج ریزولوشن بھی آیا ہے, مور اور لیس انہوں نے وہی باتیں دہرا دی ہیں اس ریزولوشن کے اندر جو کہ جلسے کے اندر کی گئی ہیں. تو اب یہ کیا اس کی لیگل کیا سچویشن ہے, گورنر رول لگنے کے لیے کیا 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 لوازمات چاہیے؟ اچھا ابوذر صاحب کی طرف آتے ہیں, لیکن عامر صاحب ایک چھوٹا سا معاملہ جو آپ نے کمیٹی کے حوالے سے کیا وہ تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیں کہ 16 ممبر کمیٹی ہوگی جس میں 8 لوگ کہا گیا شامل ہوں گے, 8 اپوزیشن کے ہوں گے, 8 گورنمنٹ سے جن کا تعلق ہوگا وہ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کریں گے. پلیز ابوذر صاحب اب آپ کنٹینیو کیجئے. جی بڑی خوشائند بات ہے, وہ کمیٹی بن گئی ہے, لیکن یہ گورنمنٹ کے لوگ تو کچھ بول ہی نہیں رہے. ابھی بلاول صاحب نے اسپیچ کی ہے, کچھ ذکر نہیں کیا اس ایشو کے اوپر, حالانکہ پیپلز پارٹی سب سے زیادہ باتیں کرتی ہے جی ہم بڑے چیمپئنز ہیں جمہوریت کے, صرف کاغذوں میں ہے لیکن سبسٹنس کچھ بھی نہیں ہے. خیر, جو عامر صاحب بات کر رہے تھے, عامر صاحب دیکھیں کے پی اسمبلی میں میرے خیال سے پچھلے 2-3 دن سے جو اسپیچز ہوئی ہیں, لوگوں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ ہم نے اب جو سچ ہے وہ بولنا ہے. ہم نے کوئی اگر قانون توڑتا ہے, کوئی آئین توڑتا ہے, بے شک وہ جتنا پاورفل ادارہ بھی ہے یا اس کا ممبر بھی ہے, ہم نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, کیونکہ جب تک ہم پرابلمس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو آپ کے پرابلمس ریزالو نہیں ہوں گے. جہاں تک گورنر رول کی لگانے کی بات ہے, دیکھیں یہ گورنر رول اس طرح نہیں ہے کہ جی وہ انگریز کے زمانے میں صبح اٹھتے تھے جی آج جنرل ڈائر کی طرح اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو, جلیاں والا باغ والا انسیڈنٹ کر دو. اب قانون آئین بھی ایگزسٹ کرتا ہے, عدالتیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. سو گورنر رول ایک خاص کنڈیشنز میں لگ سکتا ہے, کوئی کانسٹیٹیوشنل مشینری بریک ڈاؤن ہو جائے, آپ کا آئین کے مطابق صوبہ نہ چل سکتا ہو, اس طرح کی سچویشنز میں ایسے ہوا میں نہیں لگتا, فریولس ریزنز میں نہیں لگتا کہ جی چیف منسٹر آپ کی بات نہیں مان رہا, اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹانومس ہوں, میں انڈیپینڈنٹ ہوں, تو آپ گورنر رول لگا دیں. تو ایسی چیزیں جب کورٹ میں جاتی ہیں وہ چیلنج ہوتی ہیں اور پھر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی آئین اور قانون کے سامنے جب عدالتیں آزاد ان کو سنتی ہیں. اور ویسے بھی آپ نے دیکھ لیا ہمارے چیف جسٹس صاحب تو ماشاءاللہ سے ریٹائر ہونے والے ہیں, تو یہ حالانکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے, مگر یہ ریٹائر ہونے پہ بھی ذرا بات کر لی جائے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر ہونے والے ہیں, ان کے دفتر کی طرف سے کلیریفیکیشن آئی ہے پہلے کہ جناب ان کو مس کوٹ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے صرف اس وقت اگر اکیلے میرے لیے کیا جائے گا ایکسٹینشن تو مجھے اعتراض ہوگا, تو اکیلے ان کے لیے تو غالباً وہ کہہ بھی نہیں رہے ہیں, وہ سبھی کی عمر ہائی کورٹ کے ججز کی بھی 3 سال بڑھا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے بھی اس کے بڑھا رہے ہیں, اور وہ وہاں سے جتنی گورنمنٹ کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے کہ جناب ان کے پاس نمبرز پورے ہیں, تو وہ مخصوص نشستوں کے بغیر اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے بغیر نمبر ہو نہیں سکتے. تو پہلے ذرا آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں؟ عامر صاحب پہلی بات نمبرز پورے نہیں ہیں, اگر نمبرز پورے ہوتے تو آج ہمارے جو ایم این اے سعد اللہ بلوچ ان کی فیملی کو اغوا نہ کیا گیا ہوتا ریاست کی طرف سے. اس وجہ سے کیونکہ یہ نمبرز پورے نہیں ہو رہے, بلیک میل کیا جا رہا ہے لوگوں کو توڑنے کے لیے, وہ نہیں ٹوٹ رہے, وہ کھڑے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ. دوسری بات, جو لیٹر آیا ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, بڑے افسوس کے ساتھ یہ ان کے رتبے کو میرے خیال سے سوٹ نہیں کرتا اس طرح کا لیٹر لکھنا. اس کا انڈائریکٹ مطلب جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جی میں تیار ہوں ایکسٹینشن کے لیے, انڈائریکٹلی امپلائڈ مینر میں یہ میسج آ رہا ہے کہ اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں سب کو تو میں بھی تیار ہوں, میں بھی لینے کو تیار ہوں. تو میرے خیال سے افسوس کی بات ہے, مجھے نہیں چلیں یہ تو پھر اخلاقی مسئلہ آتا ہے نا, مگر اصل تو بات یہ ہے کہ اگر پارلیمان کے اندر 2/3 میجورٹی سے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دیتے ہیں, آئینی طور پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا, پھر اخلاقی مسئلہ ہی رہ گیا. دیکھیں آئین میں ترمیم کر دیں, آپ ایج بڑھا دیں تو دیٹ تو آٹومیٹکلی اپلائز, ٹھیک ہے جی, یہ تو کلیئر بات ہے. لیکن نمبرز جو ہیں وہ پورے نہیں ہیں, میں آپ کو ابھی یہ کلیئر بات کر رہا ہوں, ہمارا کوئی ممبر نہیں ٹوٹا, سارے ہمارے ساتھ ہیں ممبرز, ہم نے وہ پوری لوازمات پوری کی ہوئی ہیں آرٹیکل 63A کی بھی, تو مجھے یہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میرے خیال سے قاضی صاحب کو اب تیاری کرنی چاہیے
کہ کوئی کتابیں لکھیں ریٹائرمنٹ کے بعد. اعتزاز احسن کل ہمارے پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے یہ کلیئرلی کوئڈ پرو کو ہو رہا ہے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ, کہ یہ جو ساتھ میں دوسرا بل جو آ رہا ہے کہ 17 سے 23 کیس کیے جا رہے ہیں اور مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی اس کے اندر تو جو ریویو ہوگا وہ 8-5 کا, وہ تو بینچ وہی والا رہے گا, کیا خیال ہے؟ ریویو میں عامر صاحب بینچ سیم ہوتا ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتا, یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے قانون کا, اس پہ کوئی ڈیویشن نہیں ہو سکتی. جہاں تک نمبرز بڑھانے کی بات ہے, یہ میں ابھی پہلے شروع سے کہہ رہا ہوں, یہ صرف ججز کے نمبر اس لیے بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ جو آنے والے چیف جسٹس ہوں ان کو ہم منورٹی میں لے جائیں, اپنی من پسند مرضی کے ججز کو پیک کریں, کوٹ پیکنگ کریں, جو 1930 میں امریکن سپریم کورٹ میں ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا تو ہسٹری, امریکن ہسٹری میں, تو یہ کوٹ پیکنگ کا ایپیسوڈ بنانے چاہ رہے ہیں کہ اگلے چیف جسٹس کو ہم قابو کر لیں, کسی طرح ہائی کورٹ کے ججز کو قابو کریں, ٹرانسفر پاورز اپنے پاس لے ہیں, چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کی پاور اپنے پاس لے ہیں. سو اس کے اندر میرے خیال سے یہ چیف جسٹس صاحب نمبر بڑھا بھی دیں گے تو جوڈیشل کونسل نے یہ ان کی کرنی ہے, یہ مفروضہ رکھنا کہ جو ججز آئیں گے وہ کمپرومائزڈ ہوں گے, یہ بھی کچھ زیادہ اسٹریچ نہیں کر رہے آپ؟ دیکھیں حکومت کی نظر میں وہ اس وقت جو ججز کو بنانا چاہتے ہیں وہ میجورٹی میں, اگر آپ دیکھیں ابھی جو ججز پیچھے بنے ہیں, حکومت نے اسی سائٹ پہ ووٹ کیا ہے جس سائٹ پہ کرنٹ چیف جسٹس. جی ہاں, ان کے 5 ممبر ان کے بعد جو چیف جسٹس مل جاتے ہیں تو پھر وہ مرضی چل جاتی ہے. میں ایک خاص پریکٹس بتا رہا ہوں, ان کو لگتا ہے وہ میجورٹی میں ہے, لیکن اس کا کچھ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا. بڑی دفعہ ججز جو ہوتے ہیں وہ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, سو اتنا آسان نہیں ہے. یہ زیادہ تر تو مجھے اس وقت خواب لگ رہے ہیں, خیال لگ رہے ہیں, خواہشات لگ رہی ہیں, اتنا مجھے پریکٹیکلی اتنا آسان نہیں لگ رہا جتنا ان کو لگ رہا ہے شاید آسان ہے. میرے خیال سے میری اپنی ریڈنگ یہ ہے عامر صاحب, آپ دیکھ لیں گے کہ منصور علی شاہ صاحب یہ اوتھ لیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کا 25 اکتوبر میں, اور اب بات وہی آ گئی, عدلیہ کے حالات بہت بہتر ہوں گے پاکستان کی, کیونکہ پچھلے 2 سال میں جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں ان کی ٹینیور میں عدلیہ نے یہی لگتا ہے کام کیا ہے بفور the executive branch of the state. clear interference تھی اداروں کی طرف سے جس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ججز روتے رہے, چیختے رہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے, لیکن ان کے چیف جسٹس ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. اور یہ آپ دیکھیں جب تاریخ لکھی جائے گی یہ چیزیں ضرور ڈسکس ہوں گی اور اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا کرنٹ چیف جسٹس کو. جب تاریخ مورخ جب لکھتا ہے تاریخ بڑا نقصان میں کیونکہ یہ کبھی بھی اس طرح کی عدالتوں کے متعلق خاص طور پہ سپریم کورٹ کے یہ باتیں نہیں کی جاتی اس ایزمپشن کے ساتھ کہ وہاں پہ یہ جوڑ توڑ ہوگا, مگر کیونکہ ماحول ایسا بن گیا کہ یہ جوڑ توڑ والی باتیں کرنی پڑتی ہیں کہ جو بھی نمبرز بڑھا لیے جائیں, بینچ کا فیصلہ جو بھی کرنا ہے, جو کہ اب نیا پروسیجرز والا قانون اطلاق اس کا ہو چکا ہوا ہے, تو اس کے اندر منصور علی شاہ اور منیر اختر اب بھی ہیں, اور اگلی دفعہ بھی اگر وہ چیف جسٹس ہوں گے تو یہ 2 لوگ تو ہوں گے. بینچ تو ان کی مرضی کا ہے. ہاں کوئی ایسا بڑا کیس جو ہے آتا ہے جس میں فل کورٹ بیٹھتا ہے اور 23 جج ہوئے تو پھر اس کی حیثیت بدل جائے گی. تو ایسا بڑا کیس کون سا آپ کے خیال میں آ سکتا ہے جس سے فرق پڑے؟ دیکھیں فل کورٹ تو بہت کم بیٹھتے ہیں پاکستان میں. جیسے ملٹری کورٹس کا کیس تھا, آپ کو یاد ہوگا, وہ فل کورٹ تھا جو 2015 میں بنا تھا, جس میں وہ آئینی ترمیم آئی تھی, ملٹری کورٹس بنے تھے. اس طرح کے کیسز میں بن جاتا ہے, وہ 2-3 سال میں ایک کیس آتا ہے اس طرح کا. اور جہاں تک وہ بھی ثوابدید ہوتی ہے چیف جسٹس کی, پہلے ہوتی تھی, اب ہے جو کمیٹی ہے اس کی. اب کمیٹی میں جو 3rd ممبر ہوں گے میرے خیال سے منیر اختر صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, یا افریدی صاحب ہوں گے, ہی از دا موسٹ سینئر جج آئی گیس, تو وہ آ جائیں گے. تو میرے خیال سے اس طرح کے مسائل تو نہیں ہوں گے, ججز کے بینچز کے اتنے ایشو نہیں ہوں گے. لیکن یہ چیز یاد رکھیں, جو یہ ججز بڑھا رہے ہیں جس قانون کے تحت, یہ قانون کین بی چیلنجڈ ان دا کورٹ آف لا, اور بہت ہائی چانسز ہیں کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے. نہیں تو ایون آئینی ترمیم بھی چیلنج ہو سکتی ہے, جو ہم دہراتے رہتے ہیں کہ یہ پہلے نون لیگ کے دور میں 17 سے 12 کی جب کوشش کی گئی تھی سپریم کورٹ کے ججز کرنے کی, اور وہ چیلنج کیا گیا تھا, اور شیخ صاحب جو ان کے اپنے نون لیگ کے وکیل رہے ہوئے ہیں, اور وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا تھا. یہ عامر صاحب جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہے نا, جہاں تک
اس پہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ کہہ چکا ہے 2015 میں، راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس ہے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی ایسی آئینی ترمیم آئے جو کانسٹیٹیوشن کے بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے متصادم ہو یا کوئی فنڈامنٹل رائٹ کے متصادم ہو تو اس کو کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، ایون آئینی ترمیم کو بھی. اور بنیادی ڈھانچہ آپ کا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کا مین پارٹ ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اسلامک وے آف لائف ہے، اس میں اسلامک لاز ہیں. یہ 3-4 چیزیں ہیں جو بنیادی سیلینٹ فیچر کہتے ہیں، بیسک سٹرکچر کہتے ہیں، اس کا پارٹ ہے. اگر اس کے کوئی مترادف چیز آتی ہے، برخلاف کوئی ایسی آئینی ترمیم آتی ہے جو اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے اسٹرکچر کو، تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. وہ سپریم کورٹ کے پاس. اس کے علاوہ اکرم شیخ صاحب کا جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب 17 سے 12 کی کوشش کی گئی تھی نواز شریف صاحب کی پچھلی گورنمنٹ کے اندر، تو وہ بھی سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا تھا. جی وہ تو قانون تھا نا جی، ججز کی جو تعداد ہے وہ جی قانون تھا. ابھی تک اس ملک، ہمارے ملک میں ابھی تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سٹرائک ڈاؤن نہیں کی کبھی سپریم کورٹ نے. لیکن یہ میں نے جو آپ کو کیس بتایا ہے اس میں کورٹ نے کہہ دیا تھا اگر ایسی کوئی سچویشن ہوئی جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو وہ سپریم کورٹ کین سٹرائک ڈاؤن امینڈمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن. اس کے پاس پاور. یہ ایک کوئی سٹرائک ڈاؤن تو نہیں ہوئی تھی، مگر جب 73 کے آئین کے بننے کے بعد جو پہلی 2-4 امینڈمنٹس ہوئی تھی اس کے اندر جسٹس یعقوب صاحب کو ایکسٹینشن کے لیے پرسن سپیسیفک جو ہے امینڈمنٹ بھٹو صاحب نے کی تھی، جس کے بعد سے بہت زیادہ جوڈیشری کے اندر دراڑ آئی، اور اس کے بعد سے سارا وہ جو پی این اے کا اور بھٹو صاحب کے مقدمے کے اندر بھی یہ بات چلتی رہی. سو سیاسی طور پہ اس کا اور اخلاقی طور پہ اس کے بڑے اثرات رہے. بہت بہت شکریہ ابو ذر. جی ایک چیز بتا دوں، قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ملٹری کورٹ کے کیس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سٹرائک ڈاؤن کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو ان کا منورٹی اوپینین تھا. آصف سعید کھوسہ، قاضی فائد عیسیٰ، جواد خواجہ صاحب جو تھے، آئینی ترمیم جو ملٹری کورٹس انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کر دی تھی آئینی ترمیم کہ ملٹری کورٹس نہیں بن سکتے. خیر اب تو وہ ملٹری کورٹس کا کیس خود سنتے بھی نہیں ہیں، وہ تو ٹی ٹی پی کے کیسز تھے، اس میں انہوں نے کہا تھا غیر آئینی ہے. لیکن اب تو یہ بچوں کے کیسز ہیں جو ملٹری کسٹڈی میں، ان کا کیس نہیں سنا انہوں نے، وہ نہ لگتا ہے وہ کیس، لیکن انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کی بھی ہے آئینی ترمیم. ویسے جو ملٹری کورٹ کا جو ڈویژن ہے اس کے اندر بھی بینچ تو وہی والا ہوگا یا وہاں پہ کیا ایشو ہے؟ دیکھیں وہ کیس تو اکتوبر میں ججمنٹ آئی تھی جب سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ جی انکانسٹیٹیوشنل ہے ملٹری کورٹس. اس کے بعد جو اپیل میں وہ سسپینڈ ہو گئی ججمنٹ. وہ کیس جی لگتا نہیں ہے، جو لوگ ہیں ان کا کوئی فیٹ نہیں پتا کہاں پہ ہیں، وہ کس طرح ہیں. جیسے حسان نیازی صاحب ہیں، حیدر مجید ہیں، 80-82 لوگ ہیں، ان کا کوئی فیٹ نہیں ہے، وہ شٹل کاک بنے ہوئے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کی سیریسنس مجھے اس میں اتنی نظر نہیں آتی. فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے، لیکن آئی ایم ریئلی انفارچونیٹ ہے، ریگریٹیبل سچویشن ہے کہ سپریم کورٹ اس کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی. بینچ تو بنا ہوا ہے جی 9 ممبر، لیکن ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا. بڑی پریشانی کی بات ہے. فیملیز یہاں پہ رو رہی ہیں، رول رہی ہیں، آ کے بتاتی ہیں، ہمارے سامنے دفتر میں آ جاتی ہیں، جی ہمارے بچوں کا کچھ کریں. ہم خود آپشن لیس ہے، سپریم کورٹ نہیں لگا رہا، ہم کیا کریں؟ اس وجہ سے بڑا سیریس عامر صاحب یہ مسئلہ ہوا ہے، اس پہ آپ ضرور بات کریں. انشاءاللہ ضرور بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر فردر کیا اپڈیٹس آتی. بہت شکریہ. ابو ذر سلمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، ابھی ایک بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ان تمام معاملات کے ساتھ ساتھ دیگر اہم ایشوز جس میں آئی ایم ایف کا ایشو ہے، عوامی مفاد کا ایشو یعنی بجلی کا ایشو ہے، اس سے متعلق ہم بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب پروگرام کے پہلے حصے کے اندر جب ہم قانون سازی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور 2/3 میجورٹی کی بات کر رہے تھے، اس میں جو سب سے اہم معاملہ تھا، کھیل تھا، وہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان پہ رکا ہوا تھا. لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب تو ایک ڈیفرنٹ سچویشن میں ہمیں نظر آئے. حکومت تو کسی کھاتے میں نہیں گئی. جی اصل میں گورنمنٹ نے مولانا سے آصف زرداری صاحب کی جب ملاقات ہوئی تو یہ اس کے بعد اتنے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ایز ایف جو مولانا مان گئے ہیں، اور مولانا نے بھی جو اپنی تقریر کی پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، وہ بھی تھوڑی سی ایمبیولنٹ تھی آپ کہہ سکتی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ چھوڑیں فارم 45 اور 47 کا، تو آگے کی بات کریں، بس یہی گورنمنٹ رہے گی. تو یہ ان کے جو ماضی میں جس سے پہلے جو ان کا سٹینڈ یہ رہا تھا کہ اسمبلیاں ریگنگ ہوئی ہیں اور یہ اصلی اسمبلیاں نہیں ہیں، وہ اس سے مختلف تھا. تو جس سے
یہ اس تاثر کو تقویت مل گئی کہ جی شاید مولانا صاحب جو ہے نا وہ ان کو رام کر لیا گیا، اور آصف زرداری صاحب کا اور ان کی ایک بڑی کیمسٹری ہے، بڑی پرانی کیمسٹری ہے، اب وہ اس کو منا لیتے ہیں۔ تو مگر جو ہے آج درانی صاحب، محمد علی درانی صاحب کی ان کے ساتھ میٹنگ کے بعد جو ہے یہ خبریں جو چل رہی ہیں درانی صاحب کے حوالے سے چل رہی ہیں کہ جناب انہوں نے کہا جی بالکل بھی یہ آئینی ترمیم جو کے حوالے سے جو کی جا رہی ہے، جس کے اندر 3 سال کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی، ہم اس کا بالکل بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ جو تاثر دیا گیا تھا درانی صاحب کے حوالے سے یہ خبر چل رہی ہے، اور پھر میں دیکھ رہا تھا حافظ حمداللہ اور ان کے یہ جو ہے یہ ترجمان بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ مگر 2 چیزیں، ایک یہ کہ یہ جو نمبرز کی گئے میں نا 2/3 میجورٹی کے لیے، یاد رہے کہ آئینی ترمیم کے لیے دونوں ہاؤس سے سیپریٹ، سینٹ سے علیحدہ 2/3 چاہیے اور نیشنل اسمبلی سے علیحدہ، یہ جوائنٹ سیشن کے اندر یہ نہیں معاملہ چل سکتا۔ تو دونوں جگہ نمبرز کی بڑا ڈائسی سی گیم ہے۔ نیشنل اسمبلی کے اندر ایک تو مخصوص نشستیں ساری آنی چاہیے، اس کا فیصلہ وہ ابھی کیونکہ پہلے فیصلہ آ چکا ہوا ہے، اب یہ کیونکہ ریویژن کے لیے گئی بھی ہے، میرا خیال ہے 1-2-3 ہفتوں میں اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ بینچ پہلے چھٹی پہ گیا ہوا تھا، وہ جج صاحب آ گئے ہیں، تو شاید یار نہ صرف اس کا فیصلہ آ جائے گا، کافی ابہام بھی شاید ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر جو ہے نا دور کر دیے جائیں، ایک تو ان کے بغیر نہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی وہ شکوہ کر رہے تھے کہ ہمارے ایم این اے کو اٹھا کے لے گئے، یہ 1-2 کے اٹھانے سے فرق نہیں پڑے گا، بہت زیادہ نمبرز گیم چاہیے۔ اور اگر جے یو آئی نکل جاتی ہے تو پھر تو بہت بڑا، کیونکہ 12-13 کے قریب جو ہے نا 12-14 کے قریب جو ہے ان کے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا ممبران بڑھ جاتے ہیں، مگر اگر یہ سارے بھی مل جائیں فار ایگزامپل تو یہ اٹھائے جانے والا معاملہ بہت زیادہ بہت میسو کرنا پڑے گا۔ پہلے ہی آپ دیکھیں پہلے ہی بہت گند پڑ چکا، اس وقت جو ہے یہ جو بڑی بڑی حکومت باتیں کر رہی ہے، حکومت کی ضرورت ہے، ریاست کی اس وقت ضروری ہے استحکام کے لیے۔ اس کی ایک تو معیشت وجہ ہے ہی ہے، آئی ایم ایف یاد رہے کہ ابھی تک نہیں آ رہا، ان کو 18 ستمبر کو بھی ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے، روز ان کی شکایتیں آ جاتی ہیں، یہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ انہوں نے پنجاب گورنمنٹ فائنلی پہلے ہمارے ساتھ وہ گلے شکوے کر رہے تھے، اب انہوں نے خود اعلان کر دیا کہ اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بجلی نہیں، اور اقرار کر لیا کہ آئی ایم ایف یہ اعتراض کر رہی تھی، اس کے اوپر علیحدہ ایک بحث کرتے ہیں۔ مگر دوسرا ایک معاملہ جو ہے معیشت کے علاوہ، وہ یاد رہے کہ ایس سی او کا سیشن جو ہے وہ جو ہے شنگھائی کانفرنس، ہم اس کے بامبی ممبر ہیں، اور ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اس کی صدارت ہمارے پاس آئی بھی ہے اور وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو وہاں پہ چین کے وزیر اعظم نے حامی بھری ہوئی ہے، وہ کہ بھارت شاید آن لائن ہمارے پاس آئے گا، مگر پوری دنیا کی وہ ایک قسم کا اس خطے کا نیٹو کہا جاتا ہے اس کا، تو دنیا بھر کے جو سربراہان اکتوبر میں جب یہاں آئیں گے تو سپٹمبر سے ہی اس کی جو وزراء کی جو میٹنگز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، تو وہ پورے دنیا کی نظریں ہمارے پہ ہوں گی۔ اگر ایسے موقع پہ یہاں یہی حالات ہوئے کہ لاک اپ ہوا اور جلسے ہوئے، انہوں نے اپنا 21 سپٹمبر کو غالباً پی ٹی آئی اناؤنس کر دیا ہے، اور ان کی دوسری طرف سے پسپائی وہاں سے بھی نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر اجازت نہ لی تو 3 سال قید 7 سال قید، اور پارلیمان کے اوپر جو ہے یہ حملے ہو رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اس مار کٹائی کے اس کے اندر جو ہے بڑے آرام سے جو ہے یہ ایک سیٹ بیک ہوگا ہمارے لیے، ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل سیٹ بیک ہوگا، جس کے ساتھ معیشت بھی پڑے ہوں گے اگر وہاں سے کسی سربراہان نے بیک آؤٹ کر لیا کہ جناب ہم یہاں پہ کیا آئیں گے، آپ یہاں تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ایک، یہاں پہ اگر اسلام آباد بند ہوگا تو کہاں سے جب یہ بلائے جاتے ہیں تو ان کو عزت دی جاتی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے جی سری نگر ہائی وے یوں سے جائی جائے گی، وہ جی وہ ڈل لیک کے اندر جو وہ بوٹ ہاؤسز ہیں اس کی ایک ریپلیکا بنے گا۔ اور بھائی صاحب یہ چیزیں تو بعد میں کر لیجیے گا، سجاوٹ کی پہلے لا اینڈ آرڈر کی ضرورت ہے، یہاں پہ امن امان ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہمارے بچپن میں جب اس طرح کا وہ آتا تھا اسکول کے بچوں کو بلا کے جھنڈیاں میں دے دیتی تھی، اسکول میں چھٹی ہو جاتی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا ایس سی او کا سیشن جو یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ جس طرح اسلامک کانفرنس سمٹ کا ہوا تھا 70s میں یا او آئی سی کی ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے لیے کہ یہ ہو رہی ہے۔ اور ویسے ہی اس کا بہانہ کر کے آئی ایم ایف ہمیں کہہ چکا ہے، چین ہمیں کہہ چکا ہے، ہمارے دوست ممالک کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں،
تو آج جو ہے اب وہاں پہ جو تقریریں ہو رہی ہیں پشاور کے اندر وہ بھی ہاؤس ان آرڈر کی باتیں کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ان کی اب یہ ہے کہ اب میں وہی اس چیز پہ پریشان ہوں کہ وہ آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو وہ اون کرنا شروع ہو گئے, ورنہ پہلے اس طرح کے بیانات کے اوپر ایک ڈیفینسو پوزیشن لی جاتی تھی, لیکن اب تو وہ سب آن کر رہے ہیں, ابھی نہیں. سو اس لیے یہ سب کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, سب سے زیادہ حکومت کے لیے ہے حکومت. مگر آج میں جو سنتا ہوں ایک تقریریں جو خواجہ آصف صاحب تو خیر ہمیشہ سے ہو رہے ہیں, ان کے سوبر لوگ بھی جو ہیں کوئی مجھے کوئی سینئر ایلیمنٹ ہر پارٹی میں ڈاوز اینڈ ڈاگس ہوتے ہیں, تو مجھے کوئی ڈاوز نہیں نظر آ رہے, سمجھدار لوگ نہیں نظر آ رہے. نون لیگ میں کوئی مدعا اس وقت نہیں ہے, بڑے بڑے قداور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیک بینچز کے اوپر, تو میں وہ پتہ نہیں کیا اس وقت صورتحال ہے کہ یہ یاد صادق صاحب نے جس طریقے سے یہ بندے اٹھوا لیے ہیں تو ان کا بس نہیں چل رہا. اب انڈیا کی طرح وہ ہوتا ہے نا کہ وہاں مسلمان کوئی بھی وہ کرتا ہے ان کے گھر پہ بلڈوزر بھیج دیتے ہیں, تو یہ بلڈوزر بھیجنے والی بات اگلی سٹیج بس بلڈوزر بھیجنے والی رہ گئی ہے. پارلیمنٹ کے اوپر تو بلڈوزر پھیر دیا, اب ان کے گھروں پہ ہی بھیجنے والی بات رہ گئی ہے. مگر کیوں, کیا کرنا ہے ان مسائل کا, یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو آ گیا. سوالات تو بہت سارے ہیں مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ان تمام سوالوں کے جوابات کوئی بھی ہمیں تسلی بخش نہیں دیتا. وقت میرے پاس مکمل طور پہ ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ عامر صاحب آپ کا. دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.